बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफहीम इस्तिलाहात। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जौहरी तैफ, एटमी धारी, वेपर्स बुखारात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिजाई दबाव, एक्साइटेशन अंगेजगी, इश्तियाल अंगेजी पुरजोश होना, स्पेसिफिक वेवलेंथ मखसूस तूले मौज, स्पेक्ट्रोमीटर तैफ पैमा रंगों की धारी की पैमाइश करने वाला आला, डाइसेक्शन ग्रेटिंग इनकसारी जाली। तफहीमुल इस्तिलाहात। पहले है इम्प्रेशन तासुर, स्लिट दर्ज, शिगाफ छेद, पंजाबी में चीत भी कहते हैं, और रोजन रोजने दीवार से। तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रम, खत्ती तैफ, खत्ती धारी जो एक खत की सूरत में हो, स्पेक्ट्रल सीरीज तैफी सिलसिले या धारी सिलसिले। डिस्कवर दरियाफ्त करना और प्रिडिक्ट पेशीन गोई करना, आइडेंटिफाई शनाख्त करना, पहचान करना। तफहीमुल इस्तिलाहात। विजिबल पोर्शन, रोशन या वाज़े हिस्सा, रोशनी के वो रंग जो नजर आते हैं और ना नजर आने वाले भी हैं। जेरी सुर्ख है, बालाए बनफशी है और उससे ऊपर कई रंग है। अल्ट्रा वायलेट रीजन, बालाए बनफशी हल्का, बनफशी रंग के ऊपर वाला रंग जो नजर नहीं आता आम हालात में, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन बालाए बनफशी हल्का। इंफ्रारेड रीजन जेरी सुर्ख हल्का, सुर्ख से नीचे वाला हल्का। और रेगुलरिटीज बाकायदगियां, कम्प्लेक्स एलिमेंट्स पेचीदा अनासर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम की जमा है स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम से जाहिर है कि एटम से जो रोशनी खारिज होती है उस रोशनी के अंदर जितने रंग मौजूद होते हैं, जितने रंग की रोशनियां मौजूद होती हैं, हर रंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग तूले मौज होती है। हर रंग का अलग अलग ताद्दुद और अलग अलग तूले मौज होता है, और जब ये किसी जगह पर पड़ती है तो एक पट्टी की सूरत में नजर आती है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एटॉमिक स्पेक्ट्रम और उर्दू में जौहरी तैफ। ये लफ्ज तीफ नहीं है, तैफ है। तो इसका मतलब भी रंगों की पट्टी है, फ्रीक्वेंसियों की पट्टी है। When an atomic gas or vapors are excited, जब एटमी गैस या बुखारात मुश्तिल होते हैं। एटमी गैस क्या होती है? गैस अमूमन मालिक्यूल शक्ल में होती है, मालिक्यूलों की सूरत में होती है, जैसे क्लोरीन है। तो ये लेकिन ये यहाँ बात हो रही है ऐसी गैस जो एटमी शक्ल में हो, गैस के एटम उसमें मौजूद हो। इन एटमों को या बुखारात को मुश्तिल किया जाता है, अंगेख्त किया जाता है। एटम अंगेख्त कब होता है, कब मुश्तिल होता है, कब पुरजोश होता है? कि जब उसको कुछ तवानाई दी जाती है तो उसके अंदरूनी मदार वाले इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर बैरूनी मदार में पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एटम मुश्तिल हो गया है। और फिर जब बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार में आते हैं तो फिर तवानाई खारिज करते हैं, और इसी तवानाई और ये रोशनी जिन फ्रीक्वेंसियों पर मुश्तमिल होती है उस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और उर्दू में जौहरी तैफ कहते हैं। ये किस तरह होता है? एटम मुश्तिल किस तरह होता है? बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसमें से बरकी रो गुजारने से। जब किसी गैस में से बरकी रो गुजारी जाती है तो उस गैस के एटम जो है, बशर्ते को एटमी शक्ल में हो, उसके जो एटम है वो मुश्तिल हो जाते हैं। ये कहां पे होता है? एट अ प्रेशर विच इज वेरी मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शर्त ये होनी चाहिए कि उस गैस का दबाव, वहां पर जो हवा का दबाव जो फिजाई दबाव से बहुत कम हो। अब यहां फिजा के अंदर हम कोई चीज रखें तो उस पर जो दबाव होगा उस चीज के ऊपर वो फिजाई दबाव होगा, हवा का जो कुर्रा है उसका दबाव होगा। लेकिन जिसमें हमने ये अमल वकू पजीर कराना है उस ट्यूब के अंदर हवा का दबाव बहुत कम किया जाता है, कम करके उसमें से कोई गैस दाखिल की जाती है, और फिर जब उसमें से बरकी रो गुजारी जाती है तो उस गैस के जो एटम हैं वो मुश्तिल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर अंदरूनी से बैरूनी शेल में पहुंच जाते हैं। एज अ रिजल्ट, फिर नतीजे के तौर पे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्साइटेशन, अंगेख्तगी के नतीजे में, इश्ताल के नतीजे में, द रेडिएशंस आर इमिटेड, शुआएं खारिज होती हैं, which have specific wavelengths only,
جن کی مخصوص طول موج ہوتی ہے، جن کی موجوں کا طول مخصوص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، اور اس سے نہ کوئی اور اضافہ ہوتا ہے ان میں، نہ کچھ کمی ہوتی ہے. ایک مخصوص طول موج کی موجیں جو ہے وہ وہاں سے خارج ہوتی ہیں. The arrangement for this spectrum is shown in the figure. اس ٹیپ کا جو انتظام ہے، اس کی جو انتظام کاری ہے وہ اس تصویر کے اندر دکھائی گئی ہے. In which a spectrometer of diffraction grating is used. جس میں ایک ٹیپ پیما استعمال کیا جاتا ہے. ٹیپ پیما جو رنگوں کی، جو فریکوینسیوں کی، جو طول موج کی پٹی ہے، اس کو اس کا جائزہ لینے کے لیے، ان کی پیمائش کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے انگریزی میں اسپیکٹرومیٹر اور اردو میں ٹیپ پیما کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے اس آلے میں؟ آف ڈائفریکشن گریٹنگ، ایک انکساری جالی ہوتی ہے. ڈائفریکشن کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن جو اردو کا لفظ ہے یہ اپنے معنی آپ دیتا ہے. ڈائفریکشن گریٹنگ، انکساری جالی. جس طرح انسانوں کے اندر انکساری کی خصوصیت ہے کہ انسان جھک کر ملتے ہیں، انکسار کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. روشنی میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ کسی باریک سی درز میں سے گزرتی ہے تو درز کے کونوں سے ٹکرا کر یہ جھک جاتی ہے، سیدھی جانے کی بجائے یہ کروی شکل میں جاتی ہے. یہ دائیں بائیں سے بھی جو ہے وہ علاقے کو کور کر کے سفر کرتی ہے. اس خصوصیت کو ڈائفریکشن انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں انکسار کہتے ہیں. تو انکسار پیدا کرنے والی جو جالی ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے یہ ٹیپ پیما. جو اسپیکٹرومیٹر جو ہے ٹیپ پیما انکساری جالی پر مشتمل ہوتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے. آپ شکل کے اندر دیکھیں، ہائیڈروجن جو ہے کا جو نیچے اسپیکٹرومیٹر جو ہے وہ دکھا گیا ہے، ہائیڈروجن گیس پر مشتمل جو ہے وہ ڈسچارج ٹیوب ہے جو بائیں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے. وہاں سے جو برقی رو گزاری جاتی ہے اور وہاں سے روشنی نکلتی ہے. اس روشنی کو باریک درز سے گزار کر جو ہے وہ منشور کے اوپر ڈالا گیا ہے. منشور اس کو مختلف رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، اور جو اسکرین کے اوپر ہمیں پٹی نظر آتی ہے اسے ہم ٹیپ بولتے ہیں. اور اس میں جو مختلف رنگ ہیں، ہر رنگ کی فریکوینسی الگ ہے، ہر رنگ کا تعدد الگ ہے، طول موج الگ ہے. The impression on the plate is in the form of lines. پلیٹ کے اوپر جو تاثر ہے وہ خطوط کی شکل میں بنتا ہے. پلیٹ سے مراد سکرین ہے. آپ نیچے والی تصویر میں دیکھیں کہ روشنی منبع سے نکلتی ہے اور ایک تنگ درز میں سے گزرتی ہوئی منشور کے اوپر پڑتی ہے، اور منشور پھر اس کو مختلف رنگوں میں بکھیر دیتا ہے. پھر یہ مختلف رنگ ایک پلیٹ کے اوپر یا سکرین کے اوپر پڑتے ہیں. اسی سکرین کی بات ہم کر رہے ہیں. The impression on the plate is in the form of lines. جو پلیٹ کے اوپر تاثر ہے وہ خطوط کی شکل میں بنتا ہے. شرط یہ ہے if the slit in front of source S is narrow rectangular، کہ منبع کے سامنے جو درز ہے وہ باریک اور مستطیلی شکل کی ہے. مستطیلی شکل میں سے روشنی کی جو شعاع ہے، جو طول موج ہے، وہ آسانی سے گزر جائے گی اور منشور کے اوپر جا کر پڑے گی. For this reason، اسی وجہ سے the spectrum is called line spectrum. جو ٹیپ ہے وہ خطی ٹیپ کہلاتا ہے، کیونکہ خطوط کی شکل میں، لائنوں کی شکل میں اسکرین کے اوپر روشنی جا کر ظاہر ہوتی ہے. اس لیے وہ پٹی جو ہے وہ کہلاتی ہے خطی ٹیپ. It is the fact that spectrum of each element contains its unique wavelength. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر عنصر کا جو ٹیپ ہے وہ اپنی مخصوص طول موج رکھتا ہے. اس کے اندر مخصوص طول موج کی روشنی شامل ہوتی ہے. مخصوص، یونیک، منفرد. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر عنصر کے ایٹموں سے نکلنے والی روشنیوں کی طول موج دوسرے عنصر کے ایٹموں سے مختلف ہوتی ہے. اور یہی جو اصول ہے، یہی جو حقیقت ہے، وہ اسپیکٹرومیٹر میں یا ٹیپ پیما کے اندر استعمال کی جاتی ہے. میں اس فکرے کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اٹ از دا فیکٹ دیٹ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسپیکٹرم آف ایچ ایلیمنٹ کنٹینز اٹس یونیک ویو لینتھ، کہ ہر عنصر کا جو ٹیپ ہے وہ اپنی مخصوص طول موج رکھتا ہے. دس فیکٹ
was utilized first time in 19th century. یہ حقیقت پہلی دفعہ 19ویں صدی میں زیر استعمال لائی گئی. کس لیے؟ In order to identify the different elements, مختلف عناصر کی شناخت کے لیے. آپ نے پہلے پڑھا کہ ہر عنصر کے ایٹموں سے نکلنے والی جو روشنی ہے اس کا طول موج، اس کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے. اس لیے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا عنصر ہے. عناصر کی شناخت کرنا آسان ہے. The group of these wavelengths are called spectral series. ان طول امواج کا جو گروپ ہے اسے طیفی سلسلہ کہتے ہیں. پٹیوں کا ایک سلسلہ کہا جاتا ہے. The first such series was identified by J. Balmer in 1885. پہلا سلسلہ J. Balmer نامی سائنسدان نے 1885 میں دریافت کیا. In the spectrum of hydrogen, ہائیڈروجن کے طیف میں دیکھا ہائیڈروجن کا طیف جو ہے، ہائیڈروجن سے جو روشنیاں خارج ہوتی ہیں وہاں سے جو پٹی بنتی ہے، اس پٹی کو سب سے پہلے J. Balmer نے دریافت کیا. This series called Balmer series. اس سلسلے کو بامر کا سلسلہ کہتے ہیں، جسے ہم نیچے والی تصویر میں دکھایا گیا ہے. آپ بائیں طرف والی تصویر دیکھیں 20.2. اس میں جو سب سے بائیں طرف والی روشنی ہے ریڈ کلر کی، اس کو اس کی طول موج نینو میٹرز میں وہاں اوپر لکھی گئی ہے، اور اس کے دائیں طرف ہے بلیو، گرین، پھر وائلٹ، پھر الٹرا وائلٹ، اور بائیں سے دائیں طرف طول موج کم ہو رہی ہے. بائیں طرف طول موج زیادہ ہے اور دائیں طرف طول موج کم ہے. بالفاظ دیگر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فریکوینسی بائیں طرف کم ہے اور دائیں طرف بڑھ رہی ہے. طول موج اگر بڑھ رہی ہے، طول موج اگر کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فریکوینسی بڑھ رہی ہے، اور اگر فریکوینسی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب طول موج کم ہو رہی ہے. یہ ایک دوسرے کے بالعکس متناسب ہوتے ہیں. تو اس طرح کی پٹی جو اسکرین کے اوپر بنتی ہے، جسے آپ نے شکل کے اندر دیکھا ہے. The results obtained by the Balmer were expressed in 1896 by J.R. Rydberg in the following mathematical form. Balmer نے جو نتائج اخذ کیے، جو نتائج حاصل کیے، were expressed in 1896. ان کو 1896 میں واضح کیا گیا. کس نے واضح کیا؟ by J.R. Rydberg. J.R. Rydberg نے in the following mathematical form مندرجہ ذیل ریاضیاتی شکل میں. جو بالمر نے نتائج حاصل کیے ان کو 1896 میں رائٹبرگ نے ایک ریاضیاتی انداز میں، ایک مساوات کے انداز میں اس طرح سے لکھا: 1/λ برابر RH انٹو 1/2 اسکوائر مائنس 1/n اسکوائر. اسے مساوات نمبر 3 سے ظاہر کیا گیا. جو لیمڈا ہے وہ اس روشنی کی طول موج ہے جو ہائیڈروجن کے ایٹم سے نکلی ہے اور اسکرین کے اوپر جس کو ظاہر کیا گیا ہے. تو RH رائٹبرگ کانسٹنٹ کسی بھی مساوات کے اندر ایک مستقل ہوتا ہے، تو رائٹبرگ کا یہ مستقل ہے. اور 1/2 اسکوائر، 2 جو ہے وہ ایٹم کی اساسی حالت ہے اور n جو ہے وہ ایٹم کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ، مشتعل حالت ہے، انگیختہ حالت ہے. اور n سے الیکٹران چھلانگ لگا کے جب دوسرے مدار میں پہنچتا ہے، دوسری حالت میں پہنچتا ہے، تو جو توانائی نکلتی ہے اس کو جو بالمر نے ظاہر کیا تھا ایک پٹی کی شکل میں، اس کی وضاحت کی. پھر RH is Rydberg constant. RH جہاں پہ رائٹبرگ کانسٹنٹ رائٹبرگ کا مستقل ہے. اٹس ویلیو از 1.0974 into 10⁻7 میٹر پر سیکنڈ. اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے. اینڈ n is equal to 3, 4, 5. اور n جو ہے وہ ایٹم کی حالتیں ہیں، کون سی؟ تیسری، چوتھی اور پانچویں. اور اسی طرح سے اگلی حالتوں کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے. In this way, many more series have been discovered. اس طرح سے بہت سے سلسلے جو ہے وہ دریافت کر لیے گئے روشنیوں کے جو ایٹموں سے نکلتی ہیں. And proved helpful. اور وہ مددگار ثابت ہوئے in predicting the arrangement of electron. کہ الیکٹرانوں کی ترتیب اور ان کی انتظام کاری کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے. ان مفروضات کی بنیاد پر، ان سلسلوں کے جو نتائج تھے ان کی بنیاد پر جو مختلف ایٹموں میں الیکٹرانوں کی ترتیب ہے اور انتظام کاری ہے اس کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں معلومات اور اعداد و شمار اکٹھے کیے جا سکتے ہیں.
in different atoms مختلف ایٹموں میں. The Balmer series contain wavelengths in visible portion. بالمر کے سلسلے کے جو طول موج جو روشنیاں نکلی ہیں ان کے جو طول امواج ہیں وہ موجود ہیں ایک بصری حصے کے اندر ہے, مرئی حصے کے اندر. مرئی حصے سے مراد یا بصری حصے سے مراد یہ ہے کہ روشنی کے وہ رنگ جو نظر آتے ہیں اور ایک سلسلے کے اندر ایک مربوط انداز میں دکھائے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے رنگ نظر آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ رنگ نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں نظر آتے. جو انفرا ریڈ ہے یا زیریں سرخ ہے وہ نظر نہیں آتا, الٹرا وائلٹ ہے اور اس سے جو زیادہ فریکوینسیوں والے سلسلے ہیں جو روشنیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی. تو یہ جو سلسلہ ہے بالمر کا یہ ایسی روشنیوں پر مشتمل ہے, ایسی طول امواج پر مشتمل ہے جو نظر آ جاتا ہے, جو مرئی ہے, جو بصری ہے, جسے آسانی سے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. آف ہائیڈروجن اسپیکٹرم, یہ ہائیڈروجن کے طیف کا یہ سلسلہ ہے جس کے اندر جتنے رنگ ہیں وہ ایک جو حصہ ہے جو ہلکا بناتے ہیں وہ مرئی حصہ ہے, وہ بصری حصہ ہے, وہ سارے رنگ نظر آتے ہیں. ان کی طول مواج, ان کی فریکوینسیاں جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں. آپ تصویر کے اندر دیکھیں جو اسپیکٹرم ہیں, جو طیف ہیں, طیفی سلسلے مختلف جو قسموں کے دکھائے گئے ہیں. پہلا ہے کنٹینیوس اسپیکٹرم, مسلسل طیف. اس میں دیکھیں ایک رنگ دوسرے رنگ میں مدغم ہو رہا ہے, بالکل وہ حد فاصل جو دو رنگوں کو الگ کرتی ہے اس کا جانچنا, اس کا مشاہدہ کرنا مشکل ہے. ایک رنگ دوسرے میں مدغم ہے, پھر اس سے اگلا رنگ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس سے اگلا رنگ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسلسل طیف, مسلسل سلسلہ ہے. اور اس کے بعد لائن اسپیکٹرم ہے, خطی طیف, جس میں خطوط ہیں اور الگ الگ روشنی کی الگ الگ طول موج کی نشاندہی کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر مدغم نہیں ہوتے ہیں, ضم نہیں ہوتے ہیں. اور تیسرا ہے بینڈ اسپیکٹرم, جو پٹی نما طیف, ایک پٹی بناتے ہیں. آپ کو سامنے رنگوں کی ایک پٹی نظر آ رہی ہے. تو اس شکل کا جو طیف, اس شکل کا جو طول امواج کا سلسلہ ہوتا ہے اسے انگریزی میں بینڈ اسپیکٹرم اور اردو میں پٹی نما طیف یا پٹی دار طیف ہم کہہ سکتے ہیں. اسپیکٹرل لائنس آف ہائیڈروجن, ہائیڈروجن کے طیفی خطوط lies between the ultraviolet and infrared regions, وہ بالائے بنفشی اور زیریں سرخ حلقوں کے درمیان میں واقع ہے. ہائیڈروجن کے جو طیفی خطوط ہیں, ہائیڈروجن کی سے نکلنے والی روشنیوں کے جو تاثرات ہیں لائنوں کی شکل میں, وہ بالائے بنفشی اور زیریں سرخ حلقوں کے ان روشنیوں کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں. آپ اس سے پہلے والی سلائیڈ کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے بائیں طرف جو ہے وہ سرخ تھی اور سب سے دائیں طرف یو وی لکھا تھا, الٹرا وائلٹ. تو سرخ سے بائیں طرف بھی ایک سلسلہ تھا, ایک روشنی تھی جو نظر نہیں آتی, جو غیر مرئی ہے وہ نظر نہیں آتی, اور اس کے اور جو بالائے بنفشی ہے اس کے درمیان یہ سارے رنگ موجود ہیں جو ہائیڈروجن کا طیف بناتے ہیں. یہ ان دونوں رنگوں کے درمیان کے اندر موجود ہوتے ہیں, انہی کی بات ہو رہی ہے. The spectral lines of hydrogen, ہائیڈروجن کا جو طیفی سلسلہ ہے, lies between the ultraviolet and infrared regions, وہ بالائے بنفشی اور زیریں سرخ حلقوں کے درمیان واقع ہے. And divided into several other series, اور یہ مختلف مزید سلسلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو سلسلہ بالمر کا تھا, یہ جو خطوط کا سلسلہ تھا, اس کے اندر کئی سلسلے پوشیدہ ہیں جن کو دوسرے کئی سائنسدانوں نے دریافت کیا. ان الٹرا وائلٹ ریجن, بالائے بنفشی جو حلقہ ہے, جتنے حلقے تک, جتنے علاقے تک بالائے بنفشی سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے یا بالائے بنفشی روشنی وہاں پر موجود ہے, وہاں پہ بھی ایک مزید سلسلہ موجود ہے. The Lyman series contains the wavelength given by the formula, اس کے اندر لائمن کا سلسلہ ہے. لائمن نے بالائے بنفشی شعاعوں کا جو حلقہ ہے اس کے اندر ایک مزید سلسلہ دریافت کیا جس کی طول موج یہ مندرجہ ذیل فارمولے سے جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے. 1/لیمڈا, لیمڈا وہ طول موج ہے جو بالائے بنفشی سلسلے کے اندر سے روشنیاں جو ہے وہ مزید روشنیاں تقسیم کی گئی ہیں, ان روشنیوں کی طول موج ہے. 1/لیمڈا برابر RH, تو وہی رائٹ بر کانسٹنٹ, اور 1/1 کی 2 - 1/n کی 2,
ایک ہے اساسی حالت اور n ہے مشتعل انگیختہ حالت، یعنی ایٹم نے n سے پہلی حالت میں آنا ہے، اور n سے مراد 2 3 4 5 اور آگے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ n ہے مشتعل حالت انگیختہ حالت ایٹم کی، اور ایٹم نے انگیختہ حالت سے جو ہے پھر جو ہے وہ اساسی حالت میں آنے ہیں، یہاں اساسی حالت پہلی ہے۔ تو جو انرجی سٹیٹس ہے وہ n سے پھر الیکٹران n توانائی کی حالت سے پہلی حالت میں واپس لوٹتا ہے، اور یہ مختلف حالتوں سے جب پہلی میں آتا ہے تو جو سلسلہ نکلتا ہے اسے لائمن جن نے دریافت کیا، اور لائمن سیریز، لائمن کے سلسلے کا نام اس نے دے دیا، اور یہ سلسلہ ہے بالائے بنفشی شعاع کے اوپر مشتمل۔ In the infrared region, زیریں سرخ حلقے میں 3 spectral series have been found، 3 طیفی سلسلے مزید پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سلسلہ پڑا تھا وہ تو بالائے بنفشی حلقے کے اندر تھا، لیکن زیریں سرخ حلقے کے اندر 3 مزید سلسلے دریافت کیے گئے، and their wavelengths are given by the formula، اور ان کی جو طول امواج ہیں وہ مندرجہ ذیل فارمولوں سے ظاہر کی گئی ہیں۔ پہلا فارمولا ہے 1/λ برابر RH انٹو 1/3 کی 2 منفی 1/n کی طاقت 2۔ یہاں پر بھی n جو ہے وہ انگیختہ حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور 3 جو ہے وہ اساسی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور انگیختہ سے تیسری حالت میں الیکٹران چھلانگ لگائے گا تو جو سلسلہ نکلے گا اسے اس مساواں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جو اساسی حالت ہے وہ 3 ہے، اور جو انگیختہ حالت ہے وہ 4 5 چوتھی 5ویں 6ٹھی اور اس سے آگے والی ہے۔ فار بریکٹ سیریز اگلا سلسلہ بھی اسی حلقے کے اندر ہے، 1/λ برابر RH انٹو 1/4 کی 2 منفی 1/n کی طاقت 2۔ یہاں جو انگیختہ حالت کو n سے ظاہر کیا گیا اور اساسی حالت ہے 4، یہ n سے الیکٹران چھلانگ لگا کے چوتھی حالت میں آئے گا تو جو سلسلہ نکلے گا روشنیوں کا اسے اس مساوات سے ظاہر کیا گیا، اور ان کی طول امواج اس فارمولے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اینڈ آلسو فار فنڈ سیریز، اور چوتھا سلسلہ فنڈ کا ہے، یہ سارے سائنسدانوں کے نام ہیں جنہوں نے زیریں سرخ حلقے میں سے یہ مزید سلسلے دریافت کیے، 1/λ برابر RH انٹو 1/5 کی 2 منفی 1/n کی 2۔ یہاں اساسی حالت 5 ہے اور انگیختہ حالت n ہے، n سے چھلانگ لگا کر 5ویں حالت میں آئے گا تو جو سلسلہ نکلے گا اسے فنڈ سیریز، فنڈ کا سلسلہ کہا گیا ہے، اور انگیختہ حالت یہاں پہ ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں اور اس سے اوپر والی۔ These series also lie within the infrared region، یہ سلسلے بھی جو چوتھی اور 5ویں مساوات میں ظاہر کیے گئے ہیں یہ بھی زیریں سرخ حلقے کے اندر ہی موجود ہیں۔ These regularities are found in hydrogen spectrum، یہ جو باقاعدگیاں جن کا ہم نے اوپر مطالعہ کیا ہے مساواتوں کے ذریعے، تو یہ ہائیڈروجن کے طیف کے اندر یہ ساری باقاعدگیاں موجود ہیں۔ while the same regularities are present in other complex elements، اسی طرح کی جو باقاعدگیاں ہیں وہ دوسرے پیچیدہ عناصر میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ پیچیدہ سے مراد ہائیڈروجن تو مختصر سا ایک ایٹم ہے، ایک پروٹان ہے اور ایک الیکٹران ہے، اس سے جو بڑے ایٹم ہیں ان کے اندر سے بھی اسی طرح کے طیفی سلسلے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ These are used mainly to find their atomic structure، یہ بنیادی طور پر کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ ٹو فائنڈ دیئر ایٹامک اسٹرکچر، کہ ایٹموں کی ساخت معلوم کرنے کے لیے یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔